अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब से मेरा रब्त, मेरा ताल्लुक़ और जो मेरी उनसे एक वाबस्तगी थी, दिली वाबस्तगी थी, इसको कौन नहीं जानता, बेसबब नहीं थी। शाह साहब में बहुत सारी ऐसी खसूसियात थीं कि जो आज के नात ख़ानान हज़रात में नहीं मिलती। नात ख़ानी से हट कर भी बतौर शख्सियत, उनकी शख्सियत के इतने पहलू थे। तो उनसे जो मेरा रब्त है फ़लक पर आया है। मुझे सआदत मिली उनके फ़न और शख्सियत पर किताब मुरतब करने की, हुज़ूर व सुरूर, और अल्लाह के फ़ज़ल से उसको पूरी दुनिया में बहुत इज़्ज़त से नवाजा गया। उस किताब को भी पज़ीराई मिली और उसके सबब मुझे भी बहुत इज़्ज़त मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब उसकी तक़रीब पज़ीराई थी हुज़ूर व सुरूर की, तो शाह साहब ने गुफ्तगू की। चंद ऐसी बातें थी उसमें, तारीख़ी बातें, जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर की जाएँ। एक अजीब माहौल था, एक अजीब कैफ़ियत थी, और उस गुफ्तगू में शाह साहब का ये जुमला कि जब मैं हरूनाबाद जाता था तो अरसलान को गोद में उठा लेता था, यानी मेरी बिल्कुल बचपन से लेकर उनके विसाल तक और आज तक जो उनसे न्याज़मंदी है, उसका क्या सबब है। मैं उनको बहुत करीब से देखा, और फिर उसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ज़बीब मेरी आँख का तारा है। उसमें ये भी उन्होंने बताया कि ज़बीब मसूद कैसे बना, यानी उन्होंने उसमें कितनी जद्दोजहद की इस हवाले से, और सीखने के हवाले से ज़बीब मसूद ने कैसे मेहनत की। तो ये पूरी कहकशां थी इस गुफ्तगू में, और इस गुफ्तगू में नात ख़ानी के हवाले से और नात ख़ानी के लवाज़मात के हवाले से बहुत सी अहम बातें हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक तारीख़ी बात है, एक तारीख़ी वीडियो है, ये आपसे शेयर की जाए। तो आज की रिएक्शन वीडियो सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब की वो तारीख़ी गुफ्तगू जो उन्होंने हुज़ूर व सुरूर की तक़रीब पज़ीराई में की, उसको हम देखते हैं। उम्मीद है कि आप इस गुफ्तगू से, ख़ास तौर पर नात ख़ानान हज़रात इस गुफ्तगू से बहुत सी मालूमात हासिल करेंगे। तो ये गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। हम कहाँ इज्जत के काबिल थे, हनीफ नाज़िर साहब के शेर से शुरू किया उन्होंने। हम कहाँ इज्जत के काबिल थे, बस्ती के लोग नात के आप सदके रूह करते हमारी हैं, आबरू सुभान करते हैं। अल्लाह। नात के सदके हमारी आबरू करते हैं। लेकिन इस जज्बे के साथ एक और जज्बा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज साहब का रब्त और शाह साहब का रब्त भी फलक पर आया। तो हाफिज साहब से गुजरे बगैर मैं रह नहीं सकती, उनसे इस्तिफादा किए बगैर। आप फरमाते हैं कि गदाए कुएं मदीना हूँ, किसका मुंह देखूं? गदाए कुएं मदीना हूँ, किसका मुंह देखूं? उन्हीं की बख्शिशें सुभान काफी हैं अल्लाह। मुझ गदा के लिए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब डॉक्टर खर्शीद रिजवी साहब का, और जितने भी बुजुर्ग हजरात बैठे हैं जिनका ताल्लुक किसी न किसी से, किसी तरीके से नात के साथ है, नात खानी के साथ है, नात की समात के साथ है। मैं आप तमाम हजरात का, ख़वातीन हजरात का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ लाकर मुझ जैसे हेच मदान और बेमाया कितनी आज से है ना, इतनी इज्जत बख्शी है। और मैं यकीन से ये मैं आपको कहता हूँ कि मेरी जिंदगी की जो बहुत ही पुरमसरत घड़ियां हैं वो मैं इस वक्त गुजार रहा हूँ आपके साथ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको इश्क़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए, इसी में रखे, इसी में अल्लाह हमारी मौत हो
اور کل قیامت کے دن اسی عشق میں اٹھائے گا۔ حضور ضرور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میں دھاگے کا جو گولا ہے اس کا سرا کہاں سے پکڑوں، یہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہو گیا اور کیسے ختم ہوا، اور آج اس کی تقریب پذیرائی میں آپ سب شامل ہیں۔ یہ ارسلان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے اس کے دل میں شوق برپا ہوا۔ میری اس خاندان کے ساتھ بہت پرانی شناسائی ہے، لیکن یہ مجھے کبھی بھی دل کے کسی گوشے میں مجھے یہ گمان بھی نہیں تھا شاہ صاحب کو مجھ سے توقع نہیں تھی اس خاندان کا یہ فرد جسے میں نے اپنی گودی میں کھلایا، جب میں نعت پڑھنے کے لیے ہارون آباد جاتا تھا تو اسے پیار سے اٹھا لیتا تھا، اور ہاں وجہ بنی اس نے اپنے پیار کا شاید یہ جواب دیا ہے۔ تو نعت کے اس ماحول میں اس نے یہ آنکھ کھولی، اپنی نعت شناسائی کی، اور یہ ضرور ہے کہ ہم بلا کرتے رہے ہیں اس کے تخیلات، اس کے خیالات، اس کے نظریات، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی چلتے رہے ہیں اور اسے راہ بھی دکھاتے رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ آپ نے بات ٹھیک کہی، اس لیے کہ جتنے بھی بچے آج یہاں تشریف فرما ہے میرے مجھ سے منسلک ہیں، میں چاہتا تھا کہ نعت کی ایک ایسی نعت پاک کی ایسی محفل برپا ہو جس میں یہ سب پڑھے اور ایک دو شعر یہ سب سنائے، تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے بات کہ کسی ایک شخص نے اتنی محنت کی ہے اس سلسلے میں اور اس کا یہ ثمر ہے۔ یہ ثمر بڑا عجیب ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک شخص پڑھ رہا ہے آپ کی پڑھی ہوئی نعت یا آپ کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو دل میں ایسی چنگاریاں ایسے جلوے پھوٹتے ہیں کہ سبحان اللہ وہاں کا درشن ہو جاتا ہے کہ میرے مولا نے کتنی کرم نوازی کی، یہ انہیں کی عطا ہے، اور یہ دنیا داری سب بھیج ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں اتنا مسرور ہوتا ہوں اپنے ان بچوں سے، زبیر میری آنکھ کا تارا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے بہت اچھا ہے کہ اس نے بہت سال میرے ساتھ گزارے، جب سے اس کے والد گرامی سید محمد مسعود شاہ صاحب 94 میں یہ مجھے میرے پاس چھوڑ کے گئے ہیں۔ شاہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی طرح نعت خواہ بن جائے۔ میں نے کہا کہ پھر شب و روز اس کو میرے پاس رہنا چاہیے، واہ واہ، اس کو تہذیب یہ بہت بنیادی بات ہے، صرف نعت خانی کوئی بات نہیں، اس میں بڑی باتیں ہیں۔ حضور کو اگر آپ نے خوش کرنا ہے تو پھر حضور جیسا کام کریں، شکل بھی حضور جیسی ہونی چاہیے، پھر آپ باوضو بھی ہونی چاہیے، طہارت بھی ہونی چاہیے۔ یہ کلمہ بغیر تطہیر کے تو معرض وجود میں آیا ہی نہیں، تطہیر اس کے دم سے بنی ہے، اس کو دیکھ کے طہارت وضع ہوئی۔ یہ بڑی تاریخی بات ہے ناظرین، کوئی نہیں کرے گا، خود بڑا مطہر طاہر، اور اس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی طاہر بنایا، اور جب اس طاہر کی کوئی حمد کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو اسے بھی پھر اسی زمرے میں شامل ہونا چاہیے، طہارت کے اسی زمرے میں شامل ہو تو نعت بنتی ہے۔ تو یہ تہذیب نعت کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے، یہ پھر استغنا میں بھی بات آتی ہے کہ آپ کے جب آپ کا مقصود نظر اور منظور نظر ایک ایسی ہستی ہو جو کائنات میں سب کچھ بانٹنے والا ہو، پورے کائنات میں جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنی بھی انعام ہیں، نعمتیں ہیں،
اس کا قسیم نعمت وہ ہے، واہ واہ، قاسم نعمت۔ تو جب وہ بانٹنے والا ہے تو تمہیں زمین پہ کسی بندے کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، یہ کیا دیتے ہیں، یہ کیا دیتے ہیں، کون دیتا، واہ اعلیٰ حضرت یاد آ گیا، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، اس میں جتنا خرچ کیا ہوگا بات ہے، اتنی لذت آئے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سبحان اللہ، سچا، ہمارا نہیں۔ تو یہ تہذیب نعت ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بڑی اہم اس کا بات ہے، عامل بھی ان چیزوں کو رواج دیا ہے کہ یہ صرف ثنا خوانی اور یہ دیگر جو قباحتیں ہیں ان میں نہیں جانا چاہتا، ان میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ایک نورانی سلسلہ ہے، نورانی قافلہ ہے، اور اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کے سروں پہ تاج ہوں گے کہ یہ میرے محبوب کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ میرے محبوب کے سراگر ہیں، یہ میرے محبوب کے صفت کرنے والے ہیں۔ تو وہ دنیا میں بڑے عجیب طریقے سے نورانی پیکروں میں ڈھلے ہوئے ہوں گے جن کو دنیا کو دکھایا جائے، تو آپ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی عمر عطا کرے، اور یہ جو آپ نے محفل برپا کی ہے، السلام کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، اس کے ماں باپ کا سایہ اس پر سلامت رکھے، اور میرے لیے بھی یہ دعا کیجیے کہ جب آخری سانس ہو تو میں حضور کی کوئی نہ کوئی نعت پڑھ رہا ہوں، اور وہ نعت اپنی ہی ہو گئی، تو ایسے میں جان جائے تو سبحان اللہ۔ تو میرے جذبات سے جو میں نے یہ تقریر یا کوئی ایسی بات نہیں، اندر کی باتیں ہیں جو انسان، خالد احمد صاحب بھی اندر ہی کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور یہ طوالت جو ہو گئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں تمام۔ ناظرین یہ باتیں بڑی اہم باتیں تھیں، یہ لمحے بہت تاریخی تھے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کیے جائیں۔ شاہ صاحب جیسے نعت خوان روز نہیں پیدا ہوتے، کبھی کوئی لمحے ہوتے ہیں جب ایسے لوگ اللہ دنیا میں بھیجتا ہے، تو یہ بڑی کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہی کسی خاص اور بڑے مقصد کے لیے ہے، اور جب ان کا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ان کو بلا لیتا ہے۔ میں نے شاہ صاحب کے لیے یہ ایک شعر لکھا تھا ان کے وصال کے بعد، جو میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا ایک نظم میں، اس نظم کا یہ ایک شعر، کیونکہ اب اس گفتگو سے ایک ایسا ماحول بنا کہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، وہی ایک شعر جو شاہ صاحب کی تخلیق کا یعنی مقصد تھا، جس میں شاہ صاحب کی تخلیق کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ جس لیے کونین کو بھیجا گیا کونین میں، جس لیے کونین کو بھیجا گیا کونین میں، کام اس نے اپنا پورا کر دیا، رخصت ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔